बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया में इमिग्रेशन की तादाद को कम करना जरूरी करार। फैमिली वीजा की पॉलिसी का इतलाक 2025 से होगा। फैमिली वीजा के लिए मुकर्ररा हद को 38,700 पाउंड से कम करके 29,000 पाउंड कर दिया गया। साबिक इमिग्रेशन मिनिस्टर का कहना था कि हुकूमत को वीजा कवायद पर फौरी तौर पर अमल करना चाहिए। इंग्लैंड और वेल्स में 1100 पुलिस अफसरान जिनसी और घरेलू ज्यादती में जेर तफ्तीश अफसरान में से 428 महदूद ड्यूटी पर जबकि 378 को मुअत्तल कर दिया गया। चैम्बरलिन का कहना था कि चौंका देने वाले अदाद-ओ-शुमार वेकअप कॉल हैं। फौजदारी इंसाफ के बिल पर जोर। नेशनल क्राइम एजेंसी की डायरेक्टर को कानून की खिलाफ वर्जियों पर बरतरफ कर दिया गया। शानदार माजी की हामिल निकी हॉलैंड अपने किरदार में मिसकंडक्ट की मुर्तकि पाई गई। मिसकंडक्ट पैनल ने निकी हॉलैंड को फौरी तौर पर ओहदे से बर्खास्त कर दिया। बरतानिया में होम ऑफिस की रिहाइशगाहों में असाइलम के मुतलाशियों की खुदकुशियों में इजाफा। 2020 से 2023 तक मजमूई तौर पर 23 अफराद खुदकुशी कर चुके हैं। तर्जुमान होम ऑफिस का कहना था कि हमारी निगहदाश्त में मौजूद तमाम अफराद की फलाह व बहबूद हमारी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ गुलामी नामंजूर टीम का पाकिस्तान में होने वाले ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज। कौंसलर जनरल सरदार अदनान रशीद को हुकूमत पाकिस्तान के नाम मुरासला पेश किया गया। मेंबरान का कहना था कि तहरीक इंसाफ को कैंपेन की इजाजत न मिली तो किसी हुकूमती नुमाइंदे को बरतानिया में बोलने की इजाजत नहीं देंगे। कैंसर केयर अस्पताल की जानिब से अतियात जमा करने की गर्ज से साउथ हॉल में तकरीब का एहतमाम। प्रोफेसर आयशा जमान का कहना था कि कैंसर अस्पताल में मरीजों का 100% मुफ्त इलाज किया जाता है। खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए 3 मोबाइल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान कौंसलेट में कायद-ए-आज़म डे और क्रिसमस की मुनासबत से शानदार तकरीब का एहतमाम। तमाम शोबा जिंदगी से प्रोफेशनल्स ख्वातीन और हजरात की तकरीब में भरपूर शिरकत। कौंसलर जनरल सरदार अदनान रशीद का कहना था कि बानी पाकिस्तान जैसे अजीम लीडर सदियों में पैदा होते हैं। शुरका का कहना था कि कायद-ए-आज़म डे और क्रिसमस मनाने का मकसद कम्युनिटी को इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम देना है। PSL का सरमाया कानून का खजाना समझकर लुटाया गया। अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियां। टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का 1.4 बिलियन रुपयों का मुआहिदा शफाफ नहीं। ऑडिटर जनरल का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेंडरिंग के अमल का कोई सबूत पेश नहीं कर सका। बिडिंग दस्तावेजात भी गायब। जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी, हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में इमिग्रेशन को कम करने के लिए फैमिली वीज़ा के लिए 38,700 पाउंड की तनख्वाह की हद मुतारिफ करवाने की तारीख सामने आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक का कहना है कि इसका इतलाक 2025 के अवाइल से होगा।
तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। برطانیہ میں اس وقت بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں جن کی تعداد کو کم کرنا ضروری ہے۔ فیملی ویزا کے لیے 38,700 پاؤنڈز کی تنخواہ کی حد متعارف ہونے کی تاریخ سامنے آ گئی اور وزیر اعظم رشی سوناک نے بتایا ہے کہ اس کا اطلاق 2025 کے اوائل سے ہوگا۔ فیملی ویزا کے لیے 18,600 پاؤنڈ کی موجودہ حد کو گزشتہ دنوں بڑھا کر 38,700 پاؤنڈ کیا گیا تھا، لیکن اب سے حکومت نے 29,000 کر دیا ہے، جس کا اطلاق آئندہ برس اپریل سے ہوگا اور اس شرط کا اطلاق فیملی ویزا کی تجدید کرنے والوں پر نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم رشی سوناک نے لندن میں ایک تقریب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اصول واضح ہے کہ جو افراد اپنے فیملی کے افراد کو برطانیہ بلوانا چاہتے ہیں، اس میں انہیں سپورٹ کرنے کی استطاعت بھی ہونی چاہیے۔ ہم وہی کر رہے ہیں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ تنخواہ کی کم از کم حد کو 2 درجوں میں بڑھایا جائے گا۔ پہلا اضافہ چند ماہ میں ہو جائے گا اور دوسرا 2025 میں ہوگا۔ اس وقت برطانیہ میں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں جن کی تعداد کو کم کرنا ضروری ہے۔ آئندہ انتخابات جنوری 2025 میں ہوں گے۔ اس موقع پر لیبر پارٹی سے بھی ان مجوزہ قواعد سے متعلق سوالات ہوں گے۔ گزشتہ برس 2022 میں 7,45,000 افراد برطانیہ میں آئے، جبکہ غیر قانونی طور پر آنے والے افراد کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اس تعداد کو کم کرنے کے لیے حکومت نے رواں ماہ اقدامات کا اعادہ کیا تھا، جس کے تحت اسکلڈ ورکرز کی کم از کم تنخواہ کی حد کو بھی 38,700 پاؤنڈ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ انگلینڈ اور ویلز میں 1100 سے زائد پولیس افسران کو جنسی یا گھریلو زیادتی کے معاملات میں زیر تفتیش رکھا گیا ہے۔ ان افسران میں سے 428 کو محدود ڈیوٹی پر رکھا گیا، جبکہ 378 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انگلینڈ اور ویلز میں 1100 سے زائد پولیس افسران جنسی یا گھریلو زیادتی کے معاملے میں زیر تفتیش ہیں، جس سے جانچ پڑتال اور بد انتظامی کے طریقہ کار کو یکسر تبدیل کرنے کے لیے تازہ کالز موصول ہو رہی ہیں۔ ان میں سے 180 تقریباً 7 میں سے 1 کو جرائم کی شدت کے باوجود معمول کے مطابق کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ زیر تفتیش 1151 افسران میں سے 428 کو محدود ڈیوٹی پر رکھا گیا اور 378 کو معطل کر دیا گیا۔ زیر تفتیش افسران کی سب سے زیادہ تعداد سب سے بڑی فورس میٹروپولیٹن پولیس کی ہے، جس میں 657 افراد پر جنسی یا گھریلو زیادتی یا دونوں کا الزام ہے۔ سال کے آغاز میں میٹ پی سی ڈیوڈ کیرک کی جانب سے درجنوں عصمت دری اور جنسی جرائم سمیت 49 جرائم کا اعتراف کرنے کے بعد غم و غصے کے درمیان فورس نے کہا کہ وہ تقریباً 800 افسران پر مشتمل 1000 جنسی اور گھریلو زیادتی کے دعووں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ نیشنل کرائم ایجنسی کی ڈائریکٹر نکی ہالینڈ کو سیکیورٹی کی خلاف ورزی پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ شاندار کیریئر کے حامل نکی ہالینڈ اپنے کردار میں مس کنڈکٹ کی مرتکب پائی گئی ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل کرائم ایجنسی کے ڈائریکٹر کو سیکیورٹی کی خلاف ورزی پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے سب سے بڑے سینئر لا انفورسمنٹ چیفز میں سے ایک کو سیکیورٹی خلاف ورزیوں پر فارغ کر دیا گیا۔ نکی ہالینڈ نیشنل کرائم ایجنسی میں پیپلز اسمگلنگ اور چائلڈ ابیوز سے نمٹنے کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن کی ذمہ دار تھی۔ وہ ساؤتھ ویلز اور مرسی سائیڈ پولیس فورسز میں اسسٹنٹ چیف کانسٹیبل کی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد NCA میں شامل ہوئی تھیں، لیکن سابق کنوینر پولیس میڈل ایوارڈ یافتہ خاتون اپنے تازہ ترین کردار میں گراس مس کنڈکٹ کی مرتکب قرار پائی گئی اور جمعہ کے دن NCA نے تصدیق کی کہ انہیں مس کنڈکٹ پینل کے سامنے پیش ہونے کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ NCA نے اپنے بیان میں تصدیق کی کہ سابق ڈائریکٹر فار انویسٹیگیشن نکی ہالینڈ نے سنگین مس کنڈکٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ مس کنڈکٹ پینل کے نتائج کے بعد انہیں فوری طور پر اس عہدے سے برخاست کر دیا گیا۔ NCA نے مزید کہا کہ پینل کو خلاف ورزیوں میں سے بدنیتی کا کوئی ارادہ نہیں ملا۔ NCA اپنے تمام آفیسر سے کنڈکٹ کے اعلیٰ ترین سٹینڈرڈز کی توقع کرتی ہے اور جہاں کہیں ان سٹینڈرڈز کو پورا نہیں کیا جائے گا تو ایسے آفیسرز کے خلاف مناسب کارروائی کی جائے گی۔ کینٹربری پولیس کی جانب سے رات کو گھر سے نکلنے والی خواتین اور لڑکیوں کے تحفظ کے لیے آپریشن چوکسی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ آپریشن چوکسی کے تحت 40 سے زیادہ پولیس افسران کو تربیت دی گئی ہے جو کہ سادہ لباس میں رات کو گشت کیا کریں گے۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد خواتین اور مردوں کو اوباش لوگوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ رات کو گھر سے نکلنے والی خواتین اور لڑکیوں کو تحفظ دینے کے لیے کینٹربری میں رات کو پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا ہے۔ جمعہ اور ہفتہ کی رات کو سادہ لباس میں ملبوس اور یونیفارم میں پولیس سڑکوں پر موجود رہے گی۔ اس آپریشن کو آپریشن چوکسی کا نام دیا گیا ہے اور اس اسکیم کے تحت 40 سے زیادہ افسران کو آپریشن چوکسی کے لیے خصوصی تربیت دی گئی۔ سادہ لباس افسران اسکیم کے تحت سڑکوں پر گشت کریں گے۔ آپریشن اسکیم کی پہلی رات کو ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جبکہ مختلف خواتین سے رابطے کیے جانے پر وہ بہت اپسیٹ نظر آئیں۔ پولیس کانسٹیبل سائمن ریڈ کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد
مقصد کمزور خواتین اور مردوں کو اوباش لوگوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ ٹاؤن اینڈ سٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شہر میں گزشتہ 3 سال کے دوران جنسی ہراسانی کے واقعات میں 30% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اگر کینٹربری میں آپریشن چوکسی کامیاب ہو گیا تو اس کا دائرہ پورے کینٹ تک بڑھا دیا جائے گا۔ وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن۔ برطانیہ کے ہوم آفس کی رہائش گاہوں میں اسائلم کے متلاشیوں کی خودکشی کی تعداد میں 4 سال میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ 2020 سے اب تک مجموعی طور پر 23 افراد خودکشی کر چکے ہیں۔ ہوم آفس ترجمان کا کہنا ہے کہ اسائلم کے متلاشی افراد کی ضروریات اور ان کی کمزوریوں کی نشاندہی پر غور کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں ہوم آفس کے رہائش گاہوں میں اسائلم کے متلاشیوں کی خودکشیاں پچھلے 4 سال میں دگنی ہو گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 2020 سے اب تک مجموعی طور پر 23 افراد نے خودکشی کی ہے، جبکہ کل اموات تمام وجوہات سے 176 واقع ہوئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 2020 اور 23 کے درمیان اب تک 23 افراد کی خودکشی سے موت کی تصدیق یا شبہ ہے۔ معلومات کی آزادی کے اعداد و شمار کے مطابق اپریل 2016 اور 2019 کے آخر کے درمیان میں 10 افراد کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو ہلاک کر لیا۔ 2020 سے اگست 2023 تک کے مزید اعداد و شمار میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 19 افراد خودکشی سے ہلاک ہوئے اور اس کے بعد سے مزید 4 پناہ کے متلاشیوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ ان کی تعداد کم از کم 23 تک پہنچ گئی۔ ہوم آفس کی معلومات کی آزادی کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال 27 اگست تک مختلف وجوہات کی بنا پر سرکاری پناہ کے متلاشی رہائش گاہوں میں کل 176 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ 2023 کے بقیہ مہینوں میں مزید 4 اموات جن کے بارے میں یہ خیال کہ وہ خود ہی ہوئی ہیں اور منظر عام پر آئی، جس سے ہلاکتوں کی تعداد 180 ہو گئی۔ ہوم آفس کے ترجمان نے کہا کہ ہماری نگہداشت میں شامل تمام افراد کی فلاح و بہبود انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پناہ گاہ میں کوئی بھی موت المناک واقعہ ہے اور پولیس کی طرف سے تحقیقات کے تابع ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کام کرتے ہیں کہ پناہ گزینوں میں رہائش پذیر افراد کی ضروریات اور کمزوریوں کی نشاندہی اور ان پر غور کیا جائے۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ برطانیہ میں گزشتہ 3 سالوں میں رہائش کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے۔ ہاؤسنگ چیریٹی شیلٹر کی جانب سے جاری سروے میں کہا گیا کہ برطانیہ کے سرکاری سکولز میں 50% اساتذہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایسے شاگردوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پچھلے 1 سال میں بے گھر ہوئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں حدیقہ شاہین کی اس رپورٹ میں۔ ہاؤسنگ چیریٹی شیلٹر کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے سرکاری اسکولز میں کیے جانے والے ایک سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ تقریباً 50% اساتذہ کو ایسے شاگردوں کا سامنا کرنا پڑا ہے جو گزشتہ 1 سال میں بے گھر ہوئے۔ چیریٹی شیلٹر کی پولنگ میں یہ بھی تجویز کیا گیا کہ اساتذہ کے خیال میں یہ مسئلہ اگلے سال مزید خراب ہو جائے گا۔ حکومت کی جانب سے نومبر میں شائع ہونے والے تازہ ترین اعداد و شمار میں پتہ چلا ہے کہ جون کے آخر میں صرف انگلینڈ میں ہی 1,38,930 بچے عارضی اکوموڈیشن میں رہائش پذیر تھے، جو کہ بے گھر ہونے کی ایک شکل ہے۔ 2004 میں پہلی بار یہ اقدام ریکارڈ کیے جانے کے بعد سے بے گھر شاگردوں کی تعداد ریکارڈ بلند سطح پر ہے۔ چیریٹی شیلٹر کے لیے یوگوپ نے پچھلے ماہ برطانیہ کے پرائمری اور سیکنڈری سرکاری اسکولز کے 1017 اساتذہ سے سروے کیا تھا۔ اس سروے کے نتائج کے اپنے تجربے میں شیلٹر نے ان اسکولز کے بے گھر طلبہ کی صورتحال کو ہاؤسنگ ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call log 0203371136 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ تحریک انصاف غلامی نامنظور ٹیم کی جانب سے برمنگھم کونسلیٹ میں کونسل جنرل سردار عدنان رشید کو تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف حکومت پاکستان کے نام مراسلہ پیش کیا گیا۔ غلامی نامنظور ٹیم کی جانب سے کہا گیا کہ جب تک تحریک انصاف کو کنونشنز اور کیمپین کی اجازت نہیں ملے گی تب تک کسی حکومتی نمائندے کو برطانوی سرزمین پر کسی پبلک پلیٹ فارم پر بولنے نہیں دیا جائے گا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف غلامی نامنظور ٹیم نے پاکستان کونسلیٹ آفس برمنگھم میں کونسل جنرل سردار عدنان رشید کو پاکستان میں تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے خلاف حکومت پاکستان کے نام مراسلہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ جب تک تحریک انصاف کو کنونشنز اور کیمپین کی اجازت نہیں دی جائے گی اس وقت تک موجودہ حکومت کے کسی نمائندے کو سرزمین برطانیہ میں کسی پبلک پلیٹ فارم پر بولنے نہیں دیں گے۔ اس دوران انعام الحق نامی، آسیہ حسین اور دیگر نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں الیکشن کا اعلان ہونے کے بعد چاہیے تو یہ تھا تمام پارٹیز کو
کو لیول پلینگ فیلڈ دی جاتی، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اس رویہ پر ہم اوورسیز پاکستانی پرزور مذمت کرتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر یہ رویہ جاری رہا تو ہم برٹش پاکستانی کسی کو بھی برطانیہ میں داخل ہونے پر ایئرپورٹ پر اس طرح استقبال کریں گے کہ وہ نسلوں تک یاد رکھیں گے۔ آج ہم برمنگھم پاکستانی کونسلیٹ میں ہم نے پراپر طریقے سے ایک اپوائنٹمنٹ لی تھی، اور ہمارا جو مین مقصد تھا کہ ہم یہ کوئی اس طرح کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہ رہے یہاں پہ کہ جس طرح پہلے پاسٹ میں ہوتے آئے ہیں۔ ہم چاہتے تھے کہ مہذب طریقے سے ہم اپنا موقف پیش کر سکیں، اور وزیر اعظم کے نام ہم اپنا خط جو ہے وہ بھیج سکیں اپنے پاکستانی کونسلیٹ کی وساطت سے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں ظلم و بربریت کا دور چل رہا ہے، وہ جس وقت ظلم کرتے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ کون سی پارٹی کے بندے ہیں۔ فار ایگزامپل یسٹرڈے جو بلوچستان کی خواتین کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، اور وہ اپنے مسنگ پرسن کے لیے احتجاج کر رہی تھی، لیکن ان کو اس طرح گھسیٹا گیا کہ جیسے ہم فلسطین کا اور مقبوضہ کشمیر کا ماحول دیکھ رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم جو غیر قانونی حکومت ہے، وہ غیر قانونی اقدامات کے تحت جمہوریت کو پس پردہ ڈال کے ایک الیکشن کے بجائے سلیکشن کرنے جا رہی ہے، تو اسی کے خلاف ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم آفیشلی اپنا میسیج دے سکیں کہ پی ٹی آئی کو فل فور جو اناؤنسڈ بین ہے وہ اٹھایا جائے، تاکہ پاکستان کے جو ریئل نمائندے ہیں وہ پاکستان کی اسمبلی میں ان کو جو ہے نمائندگی کر سکیں۔ 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس لیے پی ٹی آئی کو جو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے اس کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے، کیونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں رہتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی قدر ہے کہ ڈیموکریٹک سسٹم کیسے چلتا ہے۔ اور پاکستانی طاقتور حلقوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ دنیا بھر میں اب ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ سارا ایک ہی مطالبہ ہے جی کہ پاکستان فل فور الیکشن کرائے جان، اور جتنے بھی اوورسیز ہیں انہوں کی حق دیتا جائے کہ اسے اپنی ووٹ بھی کاسٹ کی دی جائے۔ یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، جو ظلم بربریت پاکستان میں ہو رہی ہے، اس کا حل ایک ہی ہے کہ ووٹ ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے، اور وہ جس کو چاہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں، جس پارٹی کو چاہیں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے الیکشن آ رہے ہیں فروری میں، تو آپ سب الیکشن کی تیاری کریں، اور اس ظلم اور بربریت کا بدلہ آپ اپنے ووٹ سے، اپنا ووٹ استعمال کر اس کا بدلہ لیں۔ آپ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو پاکستان میں تحریک انصاف کے ساتھ جو رویہ برپا رکھا ہوا ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فوری الیکشن ہو اور لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ جو حالات اس وقت پاکستان میں جاری ہیں وہ کسی وقت ہم مقبوضہ کشمیر یا صومالیہ یا افغانستان کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہی چیزیں اب پاکستان میں دہرائی جا رہی ہیں۔ اس وقت بڑی مشکل میں ہے پاکستان کے حالات آپ دیکھ لیں، اکانومی دیکھ لیں، تو ہمارا یہی مطالبہ ہے یہاں سے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں تاکہ ملک آگے بڑھ سکے۔ جو بھی الیکشن جیت کر آئے، مگر ملک کے لیے اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے ملک کی بہتری کی طرف۔ شرکاء نے کہا کہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں میں ملوث افسران اور ان کی فیملیز کو بیرون ملک داخلے پر پابندی کی پٹیشن لانچ کریں گے۔ شرکاء نے کہا کہ اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں میں ملوث افسران اور ان کی فیملیز کو بیرون ملک داخلے پر پابندی کی پٹیشن لانچ کریں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ لندن میں کینسر کیئر ہسپتال کے لیے عطیات جمع کرنے کی غرض سے تقریب کا اہتمام ہوا، جس میں برطانیہ بھر سے مخیر خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی اور دل کھول کر عطیات دیے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ کینسر کیئر ہسپتال لاہور کا واحد ہسپتال ہے جہاں کینسر کے لیے ایمرجنسی بنائی گئی، جبکہ آخری سٹیج کے مریضوں کو بھی علاج کے لیے داخل کیا جاتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ جھوٹی آشا کے تارے بہاروں سے کیا فائدہ جس پہ دل کی کلی جل گئی۔ کینسر کیئر ہسپتال لاہور، جہاں ہر روز 200 مریضوں کی مفت ریڈیشن اور خواتین کے بریسٹ کینسر کا مکمل علاج کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کینسر کیئر انتظامیہ کی جانب سے عطیات جمع کرنے کے لیے مغربی لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں برطانیہ کے مختلف علاقوں کے میئرز، کونسلرز، ڈاکٹرز، انجینئرز اور کمیونٹی رہنماؤں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور ہسپتال کے لیے عطیات جمع کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس ہسپتال کی ڈائریکٹر میڈیکل ریڈیشن پروفیسر عریشہ زمان نے کہا
کہ کینسر کیئر ہسپتال پاکستان کا واحد جدید ترین ہسپتال ہے جہاں مریضوں کا 100% مفت علاج ہوتا ہے اور مریضوں کے لواحقین کے لیے 700 بستر پر مشتمل ایک سرائے تعمیر کی گئی ہے جہاں 2000 مریضوں اور ان کے لواحقین کے لیے 3 وقت کے لیے مفت کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں روزانہ 200 مریضوں کا ریڈیشن کیا جاتا ہے اور 3 آپریشن تھیٹرز میں ہر ہفتے 150 آپریشن کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خواتین کی بریسٹ اسکریننگ کے لیے 3 موبائل یونٹس پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور جن خواتین کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے انہیں لاہور منتقل کر کے ہسپتال میں مکمل علاج دیا جاتا ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر آف بریکنل کونسلر ناہید اوان، میئر آف لوشم کونسلر توصیف انور، میئر نوید رانا، کمیونٹی رہنما زاہد راجہ اور دیگر نے کہا کہ کینسر کیئر ہسپتال لاہور ایک ایسا ہسپتال ہے جہاں مریضوں کے 100% رسائی کو ممکن بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہسپتال وقت کی اہم ضرورت ہے اور ان کے ساتھ تعاون کے لیے اوورسیز کمیونٹی بھرپور ساتھ دے۔ کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور جو ہے یہ چیریٹیبل ہاسپٹل ہے اور اس کینسر کیئر ہاسپٹل کے اندر ہم کینسر کے مریضوں کا بالکل مفت علاج کرتے ہیں۔ یہاں پہ لیٹسٹ جدید سہولیات موجود ہیں جن سے کہ کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، مریضوں سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا اور کسی بھی سٹیج کے مریض کو یہاں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ آج یہاں پہ ہم سب پاکستانی جمع ہوئے ہیں لنڈن میں کینسر کیئر ہاسپٹل لاہور کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے۔ کینسر کیئر ہاسپٹل پاکستان کی ایک شدید ضرورت تھا اور یہ وہاں پہ تقریباً 600 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ڈرائیو ان روڈ پہ بنایا گیا ہے جو ڈاکٹر شہریار صاحب، ڈاکٹر عریشہ زمان اور ان کے دوستوں کی جو ہے مشترکہ اسٹرگل اور ایفرٹ کا نتیجہ ہے۔ سب سے اچھی بات اس ہاسپٹل کی یہ ہے کہ یہاں پہ پیلیٹیو کیئر موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی مریض کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ آپ کا کینسر لا علاج ہے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اس ہاسپٹل میں 200 بستر جو ہیں ایسے مریضوں کے لیے جن کا کینسر تو لا علاج ہوتا ہے لیکن انہیں پھر بھی پین ریلیف چاہیے ہوتا ہے، کیئر چاہیے ہوتی ہے۔ آج ساؤتھ ہال لندن کے علاقے میں کینسر ریسرچ ہاسپٹل کی جو چیریٹی فنڈ ریزنگ ایونٹ ہو رہا ہے اس میں لوگوں کا کافی زور شور ہے اور کافی لوگ یہاں سے جنرسلی اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں ہمارے یہ جو پروگرامز ہیں یہ جو چیریٹی پروگرامز ہیں پاکستان میں ان کی اچھا ضرورت ہے۔ جی آج ویسٹ لنڈن میں بہت اچھا ایونٹ ہوا، لاہور میں کینسر ہسپتال بننے جا رہا ہے فری۔ آلدو لاہور میں پہلے بھی کینسر ہاسپٹل ہیں ایک، لیکن بہت زیادہ پاکستان کی پاپولیشن کے حساب سے اس طرح کے ہاسپٹل کی ضرورت ہے جو ڈیزرونگ لوگوں کا علاج کرے۔ جہاں ویسٹ لنڈن سے پورے لنڈن سے اور لنڈن کے باہر لوگوں نے شرکت کی، بہت اچھی کمیونٹی کوہین کا مظاہرہ کیا، لوگوں نے دل کھول کے عطیات دیے۔ اوورسیز کمیونٹی ہمیشہ پاکستان کے لیے اچھی کاز کے لیے فرنٹ لائن پہ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ اس موقع پر مختلف اشیاء، قیمتی زیورات اور پینٹنگز کی نیلامی کے ذریعے ہزاروں پاؤنڈز کی خطی رقم کے عطیات جمع کیے گئے۔ بعد ازاں پاکستان کے معروف گلوکار رجب علی نے اپنے مشہور گیتوں کے ساتھ موسیقی کا جادو چلایا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ کیا جانے کیا بن جاتی ہو ہے میری محبوبہ، کیا جانے کیا بن جاتی ہو اے میری محبوبہ، شرم سے جب تم کہہ دیتی ہو اللہ میری توبہ۔ پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں کرسمس ڈے اور قائد اعظم ڈے کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب کا اہتمام ہوا جس میں برطانیہ بھر سے پروفیشنل خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی اور کرسمس ڈے اور قائد اعظم ڈے کی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی، جبکہ پاکستان سے آئے ہوئے قوال گروپ نے اپنی پرفارمنس کے ذریعے شرکاء کو خوب محظوظ کیا۔ رپورٹ کریں گے احسن زبیر۔ پاکستان قونصلیٹ برمنگھم میں قائد اعظم ڈے اور کرسمس کی مناسبت سے ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں قونصل جنرل آف برمنگھم سردار عدنان رشید، پولیس کرائم کمشنر ویسٹ مڈلینڈز سائمن فاسٹر، ڈپٹی لیفٹیننٹ ویسٹ مڈلینڈز انیتا بالا، پاسٹر اجمل چغتائی سمیت برٹش پاکستانی کرسچن کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس تقریب کی نظامت کے فرائض بختاور میر نے احسن طریقے سے انجام دیے۔ شرکاء نے کہا کہ بانی پاکستان محمد علی جناح جیسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ قائد اعظم کی قیادت میں مسلمان ہند ایک بن گئے۔ آج
भी उसी इत्तेहाद व यगांगत की अशद जरूरत है। जनाह के ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के उसूल उनके कायद-ए-आज़म के लक़ब का बाइस बने, जिसका मतलब अजीम रहनुमा है। 11 अगस्त 1947 को उनकी तकरीर में उन्हें उनके अल्फाज के लिए भी एजाज दिया गया। आप आजाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं, आप अपनी मसाजिद या उस रियासत में किसी और इबादतगाह में जाने के लिए आजाद हैं। ये अल्फाज आज भी हमारी कौम के कानों में गूंज रहे हैं। इस दौरान काउंसलर सरदार अदनान रशीद, पुलिस एंड क्राइम कमिश्नर मिडलैंड्स साइमन फॉस्टर, वाइस काउंसलर बख्तावर मीर और लेफ्टिनेंट वेस्ट मिडलैंड्स अनीता बाला ने CNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कायद-ए-आज़म डे और क्रिसमस मनाने का मकसद तमाम कम्युनिटी को यकजा करके इत्तेहाद और इत्तेफाक का मैसेज देना है और अपने अजीम कायद की सोच और फिक्र को एक दूसरे के साथ शेयर करना था। ये कायद-ए-आज़म की बलबला अंगेज़ क़यादत थी जिसने बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों को एक जज्बा अता किया, और वही जज्बा था जिसके नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। अब ज़रूरत इस अमर की है कि कायद-ए-आज़म का जो विजन था और जिस तरह का उन्होंने चाहा था कि पाकिस्तान बने, हम उसके लिए अपना किरदार अदा करते रहें, कोशिश जारी रखते रहें। Honour and a privilege to be at the Pakistan Consulate in Birmingham today to celebrate the birth anniversary of Muhammad Ali Jinnah, who played such a remarkable and significant role in the birth of the nation of Pakistan, and to have an opportunity to reflect on his values of unity, faith and discipline. Here at the consulate, today we are celebrating the joyous occasion of Christmas and the Qaid-e-Azam Day, which is the birth anniversary of our founding father, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Today we remember his message of unity, faith and discipline, which was his message to the younger generations. We also share the message of peace and harmony, which is shared across all religions and all cultures, and we represent the Pakistani community, Pakistani Christian community based in Birmingham and West Midlands. Fantastic. It's been really lovely to see Qaid-e-Azam Day celebrated with Christmas, and what it's done today, what we've heard, the fantastic music, but the important thing is we've had some amazing messages about how we need to work together. तकरीब के आखिर में पाकिस्तान से आए हुए नौजवान कव्वाल ग्रुप ने लाइव परफॉर्मेंस से शुरका को खूब महसूस किया। शुरका का कहना था इस किस्म की तकरीबात से नौजवान नस्ल को अपने कायदीन के हालात जिंदगी, जिद्दोजहद और कामयाबियों से आगाही मिलती है। एहसन जुबैर, CNN न्यूज, बर्मिंघम। और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम में रूमी सोसाइटी UK के ज़ेर तमाम महफिल मुशारा और किताबों की तकरीब रूनुमाई मुनाक़िद हुई, जिसमें बरतानिया भर से उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की, जबकि मकामी शोरा ने अपना कलाम सुनाकर शुरका को खूब महसूस किया। ख्वाजा आरिफ और फ़रोग़ नसीम की किताबों की नकाब कुशाई करते हुए मुकर्रीरीन ने बरतानिया में इस अमल को उर्दू अदब के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील करार दिया। रिपोर्ट करेंगी फ़ायज़ा निगत। डॉक्टर आमिर नवाज की सरपरस्ती में चलने वाली अदब और फ़नून लतीफ़ा की अंजुमन रूमी सोसाइटी UK बर्मिंघम के ज़ेर इख्तिमाम मोहम्मद फ़ारूक नसीम की ताज़ा शेरी मजमूए ताबानियाँ और ख्वाजा मोहम्मद आरिफ की हमदुनात पर मुश्तमिल दूसरी किताब शहादत की रस्म इजरा की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें तकरीब की निज़ामत प्रोफेसर महमूद रज़ा ने अंजाम दी। सदारती फ़राइज़ मशहूर अदीब और शायर चौधरी जावेद अख्तर ने अंजाम दिए। फ़ारूक नसीम की किताब पर बुजुर्ग शायर मलिक फ़ज़ल हुसैन ने पुरमग़ज़ मुकाला पेश किया। ख्वाजा मोहम्मद आरिफ ने किताब की फनी खूबियों पर रोशनी डाली। ख्वाजा मोहम्मद आरिफ की किताब शहादत पर शहर के मशहूर आलिम दीन और दानिश्वर डॉक्टर मोहम्मद खालिद ने फनी नुकात बयान किए और इसमें मौजूद पुरअसर अशार का इंतखाब पेश किया। फारूक नसीम ने नज़म की शक्ल में ख्वाजा मोहम्मद आरिफ के फिक्र व फन को सराहा। तकरीब की मेहमान खुसूसी बुजुर्ग अदीबा और शायरा सुल्ताना मेहर थी। रूमी सोसाइटी की मेजबानी में तकरीब के दूसरे हिस्से में शहर भर के शोरा ने अपने कलाम से हाजिरीन महफिल को महसूस किया। मुशारा में जहांगीर अशरफ, डॉक्टर नदीम साकिब, डॉक्टर अब्दुल रब साकिब, डॉक्टर निकत इफ्तिखार, डॉक्टर रजिया इस्माइल और फारूक नसीम और दीगर शामिल थे। डॉक्टर आमिर नवाज की क़यादत में रूमी सोसाइटी अदब व फ़नून लतीफ़ा के दूसरे प्रोग्राम्स की सरपरस्ती और मेजबानी करके बर्मिंघम शहर के अदबी हलकों में मान पड़ने वाली रौनकों को अपने नए सिरे से दुबाला करने में मसरूफ़ अमल है। CNN से गुफ्तगू करते हुए जावेद अख्तर चौधरी, प्रोफेसर मोहम्मद रजा, डॉक्टर निकत इफ्तिखार, सुल्ताना मेहर और दीगर ने कहा कि बैरून मुल्क इस किस्म की तकरीबात अपने कल्चर और जुबान को परवान चढ़ाने में मुआविन साबित होती हैं। रूम के हवाले से हमारी रूमी सोसाइटी UK के नाम से हमने इसको बनाया है। इसका मकसद ही यही है कि हम इल्मी और अदबी प्रोग्राम करना चाहते हैं और जो भी शोरा कराम जिनकी किताबें मंजर-ए-आम पर आना चाहती हैं और कुछ मुश्किलात हैं तो हम मुश्किलात को आसान बनाते हैं और हम चाहते हैं कि अदब और इल्म के साथ आने वाली नस्लों को जोड़ें
اور انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہم کرتے رہیں گے اور علم اور ادب کی محفلیں سجاتے رہیں گے. چاہیے اس سے اردو ادب کی ترقی و ترویج میں مدد ملے گی اور ادبی محفل ایک معتبر حوالہ ہے تو اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے اور لوگوں کو اپنے عصری مسائل کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اور شاعری بھی عصری حوالے سے بات کرنی چاہیے. لکھنے والے لوگوں کو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا. اس شہر میں لکھنے والے نہیں ہیں, اس ملک میں ہوں گے, اس شہر میں کوئی نہیں. اور میں آپ سے کہتی ہوں آپ اپنا کارڈ نام جاوید صاحب کو دیجیے, میں آپ کو فون کرتا ہوں. مجھے تلاش ہے لکھنے والوں کی, لیکن ہمارے یہاں ایسے بے حس ہو گئے ہیں, کوئی کسی کو نہیں پتا کہ دنیا ہے کہاں. رومی سوسائٹی نے 2 کتابوں کی تقریب اجرا کا اہتمام کیا تھا, تبانیہ اور شہادت. خواجہ محمد عارف اور فاروق نسیم صاحب کی کتابیں تھیں اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو ہے اس میں حمد و نعت ان کتابوں میں شامل ہے اور یہاں پر برطانیہ میں ان کتابوں کا اجرا کیا گیا ہے اور یہ بہت خوش آئین بات ہے کہ یہاں لوگوں نے کلام کو سنا, شاعروں کے کلام کو سنا, نعتوں کو سنا اور بہت پذیرائی جو ہے وہ انہیں ملی. ادب کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ سلسلے چل رہے ہیں, ڈفرینٹ جو ہے تنظیمیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو نئی نسل ہے, جو نوجوان نسل ہے, ان کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے اور نوجوان جو اردو سے تھوڑے نابلد ہیں, تھوڑے ان کی بہتر نہیں ہے اتنی اردو, تو ان کو بھی انوالو کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سلسلے کی اگلی کڑی کے طور پہ آگے چلانے میں اس کو جو ہے وہ مدد کریں. محفل کے آخر میں شہر کے 2 معروف شعراء قاری غلام رسول طانف اور محمد فاروق ساغر کی وفات پر ان کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. شرکاء کا کہنا تھا کہ برمنگھم میں رومی سوسائٹی UK نے ادبی محافل کروا کر نوجوان نسل کو اردو ادب کی طرف مائل کرنے میں اہم قدم اٹھایا ہے. ہمیں ان کی بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے. اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بلوچ مظاہرین اسلام آباد میں تاحال سراپائے احتجاج ہیں. بلوچ یکجہتی مظاہرہ میں 8 ماہ کی بچی اور 85 سال کے بزرگ بھی شامل ہیں. مظاہرین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے امیدیں لگانا بے وقوفی ہے. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. بلوچ یکجہتی مارچ کے شرکاء 6 دسمبر کو بلوچستان کے شہر تربت سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے. یہ مارچ بدھ کی شام اسلام آباد پہنچا. تربت سے اسلام آباد تک اس مارچ کے سرگرم رہنماؤں میں مہرنگ بلوچ، سمی بلوچ اور گلزار دوست شامل ہیں. بدھ کی رات جب بلوچ یکجہتی مارچ اسلام آباد پہنچا تو ان پر پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے کریک ڈاؤن کیا گیا اور لوگوں کو حراست میں لیا گیا. سمی بلوچ کے مطابق جس وقت وہاں حملہ ہوا وہ وہاں نہیں تھی. رات کو 50 کے قریب خواتین تھیں جن میں 80 سال کی ماؤں سے لے کر 2 سال کی بچیاں تھیں. انہیں پولیس تشدد کر کے لے گئی. انہیں مارا گیا، گھسیٹا گیا اور حوالات میں بند کیا گیا. صبح 5 بجے مذاکرات ہوئے جس کے بعد ہماری خواتین کو چھوڑا گیا. سمی بلوچ نے بتایا کہ جس وقت یہ خواتین کو بسوں میں زبردستی ڈال رہے تھے اس وقت وہ وہاں موجود تھیں. دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے بلوچ یکجہتی مارچ کے شرکاء پر کسی قسم کے تشدد کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے انہیں گمراہ کن قرار دیا. پولیس ترجمان نے کہا کہ 21 اور 22 دسمبر کو بلوچ یکجہتی مارچ کے دوران خواتین اور بچوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا ناروا سلوک نہیں کیا گیا. ان میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. سمی بلوچ نے بتایا کہ ہم اس امید کے ساتھ آئے تھے کہ یہاں اسمبلیاں اور عدالتیں ہیں، شاید بلوچستان میں ہماری بات نہیں سنی جاتی، لیکن اسلام آباد نے ہمیں یہ باور کروایا کہ آپ غلط جگہ آ گئے ہیں اور یہاں ہماری سنوائی نہیں ہوگی. ریاست نے احساس دلایا کہ آپ جو انصاف کی امید لے کر یہاں آئے ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گا. انہوں نے کہا کہ ہماری واحد امید اس ملک کی عدالت ہے. گو عدالتوں نے بھی بار بار ہماری امیدوں کو توڑا ہے. جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے کیا امید ہے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر اعظم جس طرح لاپتہ افراد کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو ان سے امید لگانا بے وقوفی ہوگی. خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے اور آپ کو بتائیں کہ PSL کا سرمایہ قارون کا خزانہ سمجھ کر لٹایا گیا. اکاؤنٹس میں بلین روپیز کی بے ضابطگیوں اور غیر شفاف معاہدوں کا انکشاف ہوا ہے.
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का 1.4 बिलियन रुपए का मुआहदा शफाफ नहीं। टेक फ्रंट इंटरनेशनल के साथ ग्लोबल लाइव स्ट्रीमिंग मुआहदों की मद में 19,47,40,895 रुपए की वसूली ही नहीं हो सकी। ऑडिट में यह भी सामने आया कि लेट पेमेंट का कोई जुर्माना आयद नहीं किया गया। फ्रांस ग्रुप FZE के साथ 338 मिलियन रुपए का गैर शफाफ इंस्टेड या स्पॉन्सरशिप राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट सामने आया। PCB टेंडरिंग प्रोसेस का कोई सबूत पेश न कर सका। बिडिंग और रिजर्व प्राइस की कोई दस्तावेज ऑडिटर्स के साथ शेयर नहीं की गई। इस तरह लोकल और इंटरनेशनल लाइव स्ट्रीमिंग राइट्स का 181.29 मिलियन रुपए का कॉन्ट्रैक्ट का मुआहदा भी शफाफ नहीं। इसी नौयत के कॉन्ट्रैक्ट्स खलीफ और ट्रांस ग्रुप FZE से ग्राफिक इंटरफेस और ट्रिक ब्रांडिंग राइट्स की बिलतरतीब 46.70 मिलियन और 15.9 मिलियन रुपए के किए गए। इन गैर शफाफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी टेंडर का कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। ऑडिटर्स को बिडिंग दस्तावेज भी नहीं दी गई। इस हवाले से PCB का कहना है कि ये ऑडिट रिपोर्ट 2019 से 22 की है। इसका मौजूदा मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। इस रिपोर्ट में जो एतराजात उठाए गए बोर्ड के मुतल्लिका ऑफिशियल दस्तावेजात सबूतों के साथ उनसे पहले ही वजाहत दे चुके हैं। दूसरी जानिब हैरानकुन तौर पर मुआहदों में मुबैना अदम शफाफियत का सिलसिला अब भी जारी है। 2023 से 2026 तक के PCB इवेंट्स की टिकटिंग सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट हाल ही में TCS प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। याद रहे कि हुकूमत ने मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी को तवील मुद्दती मुआहदे करने से रोकते हुए रोजमर्रा के अमूरी अंजाम देने का पाबंद किया हुआ है। ऐसे में ये 3 साला मुआहदा भी शकूक की जद में आ गया है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।